आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मवासिलात असरार तफहीमी फ़ोरम के तहत हम सब आपकी खिदमत में आज जो हमने मौजू मुंतखब किया है, गो के समझा जाता है कि उसके लिए एक मखसूस दिन बना लिया गया कि जी 8 मार्च कमज़ोर लोगों का जिस तबके को पीसा, जिस तबके को हमेशा कॉर्नर रखा गया, उसके लिए हमेशा जद्दोजहद की ज़रूरत होनी चाहिए। और अब तो हम सुन रहे हैं कि 8 मार्च को काउंटर करने के लिए, उसको करने के लिए अब ये किया जा रहा है कि जी वो 8 मार्च को ख़वातीन डे के बजाय हया डे मनाया जाएगा। तो ये भी एक अजीब सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में इंसानी हुकूक को जब जिस तरह इंसान की जान की कीमत हर रोज़ होती है, उसी में ख़वातीन इंसान में से अलग नहीं है। उसको एक मखसूस दिन के तौर पे वो भी इतना मुतनाज़ा कर दिया जाता है उसको कि उसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो हमारे लिए सोचने और समझने का मुकाम हर सतह पर है और हर वक्त है। तो इसी मुनासबत से हमने आज मौजू मुंतखब किया है पाकिस्तानी ख़वातीन की माशी बेहतरी के लिए माशरती हुकूक और ज़रूरियात। मौरिक गुफ्तगू आज हमारी महर जैदी साहिबा है। महर जैदी साहिबा का इंसानी हुकूक की सतह पर ख़वातीन के हवाले से भी और मजमूई तौर पे हर उस तबके के लिए जो कमज़ोर है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिस पे जुल्म हुआ है, उसके लिए महर ने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो आज भी महर ने कुछ इस हवाले से ख़वातीन की को कितना एम्पावर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उस हवाले से महर ज़ैदी गुफ्तगू करेंगी। मैं बिना ताख़ीर के, क्योंकि हमारे 10 पहले ही बज चुके हैं, महर ज़ैदी साहिबा से जो शुरका हमारे साथ अभी मौजूद है। मसूद कमर साहब मौजूद हैं, तनवीर अंजुम साहब मौजूद हैं, महाजबी आसिफ मौजूद हैं, मारिया महाविश मौजूद हैं और ज़ेबस्कार साहब मौजूद हैं। तमाम का सबको खुशामदीद। लोग आते रहेंगे, हमें ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ महर जैदी साहिबा से कि वो गुफ्तगू का आगाज करें। जी महर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये जैसे इंजिला हमीश ने इस टॉपिक के बारे में आपको आगाही दी होगी कि ख़वातीन 8 मार्च को अपना दिन बनाती हैं, तो वो हर चीज़ का दिन का सिग्निफिकेंस इसलिए होता है कि जो कुछ फिर पूरे साल के काम हुए होते हैं या उस पर कुछ आपके जो अहदाफ आप लोगों ने रखे होते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो फिर वो उसको पूरा करते हैं और फिर आगे का लाए माल इख्तियार करने की वो तमाम नुकात एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो इस साल भी 8 मार्च को हम लोग सब ख़वातीन का दिन तो मनाएंगे, लेकिन मैं पहले ये एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें मेरी इस फोरम पे ममासिलात असरार के फोरम पे मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब ज़ेबस्कार साहब की, मसूद कमर साहब की, इंजिला हमीश, मारिया महवेश और आसिफ अली आसिफ, और मैं ख़ास तौर पे बहुत मशकूर हूँ तनवीर अंजुम की और माजबीन आसिफ की कि उन सब ने मुझे मौका दिया कि मैं इस फोरम पे इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करूं। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है पाकिस्तानी ख़वातीन की माशी बेहतरी के लिए माशरती हुकूक और उनकी ज़रूरियात। तो आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 50% ही तकरीबन औरतें हैं और 50% ही मर्द हैं। शायद अब 48% हो गई हैं औरतें, लेकिन तनासुब तकरीबन उसको 50% ही लिया जाता है। अब ये कितना बड़ा तबका है जिसकी बेइंतहा ज़रूरत है कि उनकी तमाम ज़रूरतों को उनके साथ जो उनको हुकूक कौन से मिल रहे हैं, कौन से दिए जाने हैं और क्यों नहीं गए और क्या
یہ سب چیزوں کو ہم ایک طرح سے مد نظر رکھیں اور اس پر بات کریں. تو میں بہت زیادہ چیزوں کو پھیلاؤں گی نہیں، اور چند ایسی ٹاپک پہ گفتگو کروں گی کہ جو بیسک نیڈز میں بھی آتے ہیں، اور جن کی وجہ سے عورتیں جو ہیں اور ان کے بچے، عورتوں کے بچے ساتھ شامل، اس لیے کہ میرے خیال میں یہ گروپ الگ نہیں، عورتیں اور بچے ایک ہی گروپ میں آنے چاہیے، کیونکہ وہ ایک نرچرنگ کا انوائرمنٹ ہے، اور میں عورت کو بچے سے الگ نہیں رکھ سکتی. تو اب اس میں بیسک میں نے چند پوائنٹس نکالے ہیں، اور میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ سب سے بڑی چیز جو اولین ضرورت ہے ہماری، وہ ہے غذا. اب غذائی سیکیورٹی کا ایک ایسپیکٹ ہے جو دنیا میں اب ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی آبادی اور پھر پاکستان کی آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جو غذائی قلت ہے یا غذا کی کو مہیا کرنا، یہ دونوں فوڈ سیکیورٹی کے ضمن. اور فوڈ سیکیورٹی کیونکہ اب ساری چیزوں کا پیراڈائم سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اور یہ کس لیے اس لیے ہے کہ اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اسی پہ یعنی ہر قسم کی آپ کہتے ہیں کہ تشدد بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم سے آپ جو ہیں ترقی سے نیچے گر جاتے ہیں اگر آپ کو غذائی سیکیورٹی آپ کو اور غذائی قلت کا سامنا ہو. تو اب عورتوں کا غذا اور بچوں کا غذا کی یہ صورتحال ہے کہ دنیا میں SDG 2 یعنی سوشل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت اب ترقی کا معیار دیکھا جاتا ہے، اور اس میں فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ SDG 2 میں شامل ہے. اور آپ اس بات کو دیکھیے کہ جو پریویلنس ہے انڈر نیوٹریشن کی، غذائی قلت یعنی انڈر نیوٹریشن یعنی وہ جو نیوٹریشن جو عام انسان کو ملنی چاہیے ایک سرٹن ایج کے تحت، اور عورتوں بچوں کو اس میں خاص طور پہ ملنی چاہیے، وہ پورے پاکستان میں 20.3% جو ہے وہ انڈر نیوٹریشن ہے. اب یہ 20.3% 22 کروڑ عوام میں آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے، یعنی 40 ملین پاکستانی جو ہیں وہ سیر حاصل یا پیٹ بھر کے کھانا ان کو نہیں مل رہا. اس کا ایک بہت بڑا امپلیکیشن یہ ہے کہ بچوں میں سٹنٹنگ جسے کہتے ہیں کہ اپنا قد اس عمر کے حساب سے پورا حاصل نہیں کر رہے، ویسٹنگ یعنی ان کی جو جسمانی ویٹ ہے وہ اپنی عمر کے حساب سے وہ ویٹ نہیں بن رہا، اور پھر ان کو انڈر ویٹ وہ رہتے ہیں. بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انڈر ویٹ ہوتے ہیں، اور پھر جو بڑے ہو کے جو بیماریاں ہیں، جو موٹاپے کی بیماری، ڈائبٹیز اور اس قسم کی کرونک ڈیزیزز اور ٹیوبرکلوسس کا حملہ اور یہ ساری چیزیں ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو یہ غذائی قلت کی اثرات جو ہیں ان کے پچھلے 10 سال میں کوئی 2019 کی پوری فوڈ سیکیورٹی کی رپورٹ بنی ہے پاکستان کے اوپر، اس میں سے چند حصے لے کے میں نے آپ کو یہ بات بتائی.
میرا تمام گفتگو بہت ہائیلی ریسرچ ہوگی. میں کوئی چیز جو ہے بغیر ریسرچ کے پیش نہیں کرتی. اچھا پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو انڈر ویٹ بچے ہیں, بیبی جس کو کہتے ہیں, اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں, وہ 31.5% جو ہیں وہ بیبی شامل ہیں. یعنی بچوں کی 31.5% آخری اور ان کی جسمانی گروتھ جو ہے اس پہ سخت اثر پڑا ہے. اب اس کے اثرات آگے بھی جائیں گے, اس کی ذہنی اور دماغی, یعنی اس کا دماغ کا ویٹ اور دماغ اور دونوں کے دونوں غربت اور فوڈ سیکیورٹی دونوں لنکڈ ہیں. اور یہ اس سے پتہ چل رہا ہے 2019 کی میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹ ہے, تو اس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ایکسیس ٹو فوڈ, یعنی کس طرح غذا حاصل ہو, تو اس میں آپ گھر کو ہی کہیں گے کہ عورتیں بچے مرد سب اس کو امپروو کرنا, یعنی اس کو بہتر بنانا. اور لیکن یہ انیکوالٹی آف ایکسیس ٹو فوڈ, یعنی لوگوں کو غذا پہنچنے میں ابھی تک انیکوالٹی ہے. یہ نہ صرف پروونسز کے بیسس پہ ہے, جیسے سندھ میں اور بلوچستان میں سب سے کم غذا ملتی ہے خاندانوں کو, پھر یہ رورل اربن ڈیوائڈ ہے, رورل آبادی کو سب سے کم ملتی ہے اور اربن آبادی کو بہتر غذا میسر ہے. اور ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ غذا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو غذا کا نیوٹریشس ہونا, یعنی اس کا پورا توانائی, اس میں کی تمام چیزیں شامل ہونا, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سوشیو اکنامک گروپس کی ڈسپیرٹی, یعنی غریب کو کم ملتی ہے اور امیر کو زیادہ ملتی ہے. اور پھر جینڈر ڈسپیرٹی, یعنی عورتوں کو اور ان کے ساتھ بچوں کو بھی کم ملتی ہے اور مردوں کو غذا زیادہ ملتی ہے. یہ گھر کے اندر بھی ہوتا ہے اور گھر کے باہر بھی ہوتا ہے. مرد باہر بھی جا کے کھا سکتے ہیں, اور جب وہ کام پہ گئے ہوتے ہیں تو ان کو بیٹر کھانا مل جاتا ہے, اور عورت جو ہے اس کو گھر میں جو بھی کھانا میسر. اور یہ ڈسپیرٹی غریب عورتوں میں اور لوور مڈل کلاس میں زیادہ ہے. اب اس کے تدارک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پاورٹی ریڈکشن کریں, یعنی غربت کی سطح جو ہے اس کو کم کریں, اور غربت کی سطح کو کم کرنے سے ہی آپ ایسی پالیسیز لائیں اور بازار سے کھانے, مارکیٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ایسی بنائیں کہ لوگوں کو کھانا زیادہ میسر ہے. اب اس کا امپلیکیشن کیا ہے, یہ جو میل نیوٹریشن ہے اس کی وجہ سے جو بچے سٹنٹڈ ہیں, تو پاکستان میں آپ دیکھیے کہ میرے خیال میں 75% آبادی جو ہے وہ ینگ لوگوں کی انڈر 25 ہے. اور اگر یہ آبادی جو ورک فورس میں شامل ہوگی اور اگر یہ سٹنٹڈ ہے, یعنی ان کی گروتھ, ان کی نارمل گروتھ جو پیرامیٹرز ہیں اس سے نیچے ہے, اور اس میں دماغی سٹنٹنگ بھی شامل ہوتی ہے, دماغی نشو و نما صحیح طرح سے نہیں ہوتی, کمزور ہوتے ہیں, تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ورک فورس پہ جو قوت, یعنی جو لیبر فورس ہے, یہ ورک فورس ہے جنرل, اس پہ کیا اثر ہوگا. اچھا پھر یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اب وہ زیادہ تر مینیول کام سے زیادہ
ٹیکنیکل کام اور پھر دماغی کام، جس سے کہہ رہے ہیں نالج اکانومی کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس میں سستی، نہ سوچنا، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم، پھر تعلیم کم حاصل ہوتی ہے، تو نالج اکانومی کی طرف ہم اپنی یوتھ کو کیسے لے کے جائیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، پھر اس میں عورتوں کی سٹنٹنگ اگر ہے، ینگ عورت کی جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی ہے، تو اس کو زچگی میں اور چائلڈ برتھ میں زیادہ پرابلمس آئیں گے، اور پھر وہ چائلڈ برتھ میں بچے کو زیادہ پرابلم آئیں گے، یعنی کمپلیکیشن آف لیبر زیادہ ہوں گی، جس پہ بچے کو اثرات زیادہ آئیں گے. پھر جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنی جو نارمل ویٹ ہے اس سے کم بچے پیدا ہوں گے، یعنی وہ ویٹ کم ہوگا، اس کے اثرات ان پہ ہوں گے، ان کو زیادہ بیماریاں لگیں گی، ان کو ڈائریا ہوگا، ان کو موت کی تھریٹ زیادہ ہوگی، اور پھر ساری چیز کا ہیلتھ برڈن جو ہے وہ ملک پہ اس کا اثر ہوگا، اور پھر ڈائریکٹلی اس پہ اکانومی پہ اثر ہوگا. خواتین میں انیمیا، زنک ڈیفیشنسی، وائٹامن اے ڈی ڈیفیشنسی، اور یہ بچوں پہ جو اثرات ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ اس کو کہتے ہیں انٹر جنریشنل میل نیوٹریشن. تو اس کا پوری اکانومی پہ 3% کاسٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5% پہ جا رہی ہے تو اس میں آپ 3% نکال لیں، یعنی 3% جو ہے آپ کی ڈائریکٹلی یہ فوڈ انسیکیورٹی اور میل نیوٹریشن کی وجہ سے تو اس ختم ہو جائے گی. اور اس کا تدارک اس طرح سے کہ آپ ایسے فوڈ پروگرامس شامل کریں غریب لوگوں کے لیے خاص طور پہ، جس میں آپ گیہوں، تیل اور وائٹامن اور یہ سب چیزیں فوڈ فورٹیفیکیشن یعنی اس میں شامل کریں، غذائی قلت کو دور کریں، پرائس کنٹرول کریں، فوڈ کی سیفٹی یعنی جعلی یا نقلی اس میں ملاوٹ نہ ہو، اور خراب کوالٹی فوڈ نہ سپلائی ہو، اور پھر مارکیٹ کا سٹرکچر ایسا ہو. یہ نہیں کہ سارے امیر، آپ دیکھیے یوٹیلیٹی سٹورز میں جتنا کھانا آتا ہے، اور یہ ہمارے سب کے تجربے ہیں، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں ڈرائیور بھیج کے سارا اناج اٹھوا لیتے ہیں، اور جو کلاس لوور مڈل کلاس اور غریب یوٹیلیٹی سٹور پہ پہنچتا ہے تو اس کو کھانا نہیں ملتا، شیلف خالی پڑے ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. اور اس میں یوٹیلیٹی سٹور کے سٹاف چوری بھی کرتے ہیں، اور وہ کھانا جیسے ایک زمانے میں شوگر اور ویٹ کی قلت تھی، تو میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا کہ وہ پیچھے ہی اسٹور میں جب آ رہا تھا تو وہ وہیں سے یوٹیلیٹی اسٹور والے اس کو غائب کر رہے تھے، اور جو متوسط طبقے کے اپر مڈل کلاس لوگ تھے وہ اپنی گاڑیوں میں بھر بھر کے سارا سامان لے جا رہے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پھر ایک سوشل پروٹیکشن ہے کہ یعنی پور فیملیز کو آپ سوشل پروٹیکشن دیں تو پھر اس سے بھی آپ کو قلت جو ہے وہ کم کرنے میں مدد ملتی ہے. پھر جو امپورٹنٹ پروگرام ہے وہ واش کا پروگرام ہے، یعنی آپ کو ہائیجین اور کلین آپ سوپ کا استعمال، اور سب سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اب میں یہ کہوں گی کہ یہ سب چیزیں ہمارا ایک سوسائٹی کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ فوڈ ہمیں سب کو، یہ جو سب جسٹس ہے، یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہمیں ملیں، یہ پوری سوسائٹی کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے. تو اس میں فقط عورتیں ہی نہیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اکارڈنگ ٹو
पाकिस्तानी कल्चर आप फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो अगर फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो फैमिली में सबसे कोर मर्द नहीं है, औरत है। औरत और उसका बच्चा जो है वो कोर होता है फैमिली का, मर्द नहीं होता। मर्द जो है वो एक, आप कहेंगे कि उसको पेरिफेरी है मर्द। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इम्पोर्टेंस औरत की हेल्थ को, उसकी नीड्स को क्यों देना चाहिए। और फिर इसके बाद साफ पीने का पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा मसला है। मैं सालों से ये देख रही हूँ, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मैंने ये देखा कि अर्बन एरियाज में ये टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर खराब होता जा रहा है बजाय इम्प्रूव होने के। और फिर इसमें माफिया वाटर टैंकर माफिया भी शामिल है, और फिर और बहुत से आमिल शामिल हैं जो पावर ग्रुप्स हैं जो एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें मैं इस वक्त अपनी स्पीच में नाम नहीं लूंगी। कराची का मसला बहुत बड़ा मसला है और इसका सबको पता है कि किस वजह से हो रहा है। और फिर आप लाहौर का पानी देखिए, लाहौर में भी यही। फिर आपको कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है। क्लीन ड्रिंकिंग जहाँ पाइप क्लीन मीठे पानी के पाइप्स डले हैं, तो वो सीवरेज के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर उसके साथ खाने में और पानी फेस करती हैं। अगर ये सहूलियात उनके लिए मैसर हो जाए, उनको क्लीन क्लीन वाटर मिले, तो वो और लगाएंगे। फिर इसके बाद तालीम का उसूल, तालीम के बारे में तनवीर अंजुम बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो हायर एजुकेशन की बहुत बड़ी मैं कहूँगी एक तरह से आइकॉन है, उनका 20 साल से प्रोफेसर हैं। तो तालीम जब औरतें जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट औरतों की सबसे ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उनको, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती स्कूल जाने में। फिर आपने देखा बड़ी मुश्किलों से वो है, अगर पहुंच भी गई मेडिकल कॉलेज में या प्रोफेशनल कॉलेज में, फिर उनके साथ अभी ये जो परवीन रिंद ने जो केस सामने लाई हैं, और फिर जिस तरह से वो दो लड़कियां सिंध यूनिवर्सिटी में, फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, फिर यहाँ और भी यूनिवर्सिटियों में हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट और रेप, और फिर उसको खुदकुशी कह देना, इस तरह की चीज़ें वो फेस करती हैं, जिससे वो हायर एजुकेशन से भी महरूम हो जाती हैं। तो फिर यहाँ तहफ़्फ़ुज़ का जो उनसर आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी। अब औरत की सेफ्टी सिक्योरिटी 3 चीज़ों में बड़ी ज़रूरी है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास तो हो गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग समझें कि डोमेस्टिक वायलेंस ये नहीं होता कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। नहीं, इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस। सॉरी, ये पेट्रियार्कल और आप ये पिदरसरी निज़ाम का आप प्रचार करते हैं। पिदरसरी निज़ाम हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत गहरी जड़ें पकड़ी हुई हैं इसमें, और वहाँ इंडिया में वो हिंदू रिलीजन के साथ उसको रिलेट कर देते हैं, यहाँ इस्लामिक रिलीजन के साथ रिलेट कर देते हैं। पिदरसरी निज़ाम जो है इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वायलेंस जो है वो ख़ानदानी निज़ाम को तितर बितर कर देता है, और उससे इतने प्रेशर्स होते हैं। अच्छा, फिर ये खाली फिजिकल वायलेंस नहीं होता, ये इमोशनल वायलेंस है, इकोनॉमिक वायलेंस। जब आप एक औरत को
اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ پیسے کما سکے، یا آپ ایموشنل وائلنس اس کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ اس کو اگر پیسے ہیں اس کو وہ بھی نہیں کرتے کہ وہ کس طرح وہ استعمال کرے ان فیصلوں میں. تو اس کے تحفظ کے سیکیورٹی جو تحفظ ہے گھر کی، پھر پبلک اسپیسز میں جب وہ بس میں جاتی ہے تو اس کو روزانہ فزیکل مولیسٹیشن کا سامنا پڑتا ہے، جب وہ اسکول بس میں جاتی ہے اس کو سامنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ورک پلیس پہ جاتی ہے وہاں اس کو ہراسمنٹ کا اور سیکشل وائلنس کا اس کو سامنا. تو یہ سب جگہوں پہ اس کو تحفظ کی ضرورت ہے، جس کے لیے سوسائٹی اور اسٹیٹ خاص طور پر جو ججز ہیں، لائرز ہیں اور پولیس جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو اس کو تحفظ فراہم کرنے کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ تو میں نے بہت آپ کو ایک آؤٹ لائن دی ہے تحفظ کی. تحفظ میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتی ہیں، بہت بڑا ٹاپک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ٹرانسپورٹ کا حصول. اگر ایک عورت بیمار ہوتی ہے اس کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اسے ہاسپٹل لے کے جائے. میں ان لوگوں کی نہیں بات کری جن کے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، میں ان لوگوں کی بات کری ہوں کہ جن کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور یا ایک ہی ٹرانسپورٹ ہے جو سب یوز کرتے ہیں. ان کو بھی مشکل ہوتی ہے، جو ان کے گھر میں ایک موٹر سائیکل ہے ان کو بھی. تو ہر سے ایکسس اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا. اب دیکھیے ہم نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں پاکستان میں کہ سڑکیں بنا دی اور گاڑیاں جو ہم فسائے چلے جا رہے ہیں پرائیویٹ وہیکلس، حالانکہ ہماری سب سے بڑی نیڈ ہمارے ملک کی تھی پبلک ٹرانسپورٹ، اچھی بسیں اور سستی اور فاسٹ ٹریننگ اور صاف ستھری جگہ جہاں سے عورتیں مرد دونوں اس میں ٹریول کریں. تو ٹرانسپورٹ بہت ضروری. پھر نوکری کا مساویانہ موقع، یعنی عورتوں کو ایکسیس ٹو، اگر وہ عورتوں کی کوالیفیکیشن اتنی ہے تو عورتیں اور مردوں کو دونوں کو مساویانہ موقع. اس میں نے ایک چیز یہ کہی کہ تعلیم کے میں نے بارے میں ایک چیز میں نے بہت ضروری ہے کہنا کہ دیکھیے ملیشیا میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عورتیں اور لڑکے لڑکیوں دونوں کو ایکسیس ٹو پبلک ایجوکیشن کمپلسری کر دیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو اسٹیم ایجوکیشن ہے جو آج کل کی ضرورت ہے، سائنس ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میڈیسن، اور یہ اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ دونوں عورتوں اور لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ایکول ایکسس دے دیا کہ آپ کو ہر بچے کو یہ. تو ہم لوگوں نے ان جو فری ایجوکیشن ہے، پبلک ایجوکیشن ہے، اس پہ ہم نے اس چیز پہ ہم نے وہ ایمفیسس کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا کہ اویلیبل ہونی چاہیے. ہم نے یہ دیا ہے کہ اس کا سلیبس کیا ہو اور اس میں کتنا آپ عورت کو پردہ کر دیں اور لڑکیوں کو اسکارف پہنا دیں اور پتلون نہ پہنائیں، یہ نہ پہنائیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن دینا ہے، گڈ کوالٹی ایجوکیشن جس میں سائنس اور اسٹیم ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب کیونکہ اب دنیا کی اکانومی نالج اکانومی ہے. اچھا پھر میں نے نوکری کے بارے میں کہا. اب نوکری اگر عورت کر کے نکلتی ہے، فرض کریں وہ پہنچ بھی گئی، ٹرانسپورٹ بھی اسے مل گئی، اب وہاں جو مواقع ہیں جیسے کہ چائلڈ کے نرسریز ہونے چاہیے عورتوں کے لیے، اور صاف ستھری جگہ ہو جہاں وہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، بیٹھیں، سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہو، اس میں ان کو آسانی پیدا ہو. جو عورتوں کی خاص ضروریات ہیں اس کے لیے وہ ورک پلیسز جو ہیں وہ اس طرح سے وہاں آسانیاں پیدا ہوں. پھر اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کے موقع. اب دیکھیے بڑی مشکل اور جدوجہد سے لڑکی پہنچ بھی گئی اعلیٰ تعلیم
کے لیے اور پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے، تو ان کے مواقع ان کو آسانی سے ملنے چاہیے. اور پھر سیاسی مشارکت اور قائدانہ صلاحیتوں کو موقع. جب تک عورت پاور آف لیڈرشپ رولز میں نہیں آئیں گی تو وہ ایسی کوئی فرینڈلی پالیسیز نہیں بنائیں گی جس سے ان کو فائدہ ہو، عورتوں کو فائدہ ہو. تو لیڈرشپ میں اور سیاسی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا بہت امپورٹنس ہے. اب ہم لوگ 33% عورتیں اسمبلی میں آتی ہیں، اور میں تو بہت سخت اس کی فیور میں ہوں کہ جنرل سیٹس پہ بھی عورتوں کو آگے دینا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بے انتہا پیٹریارکی ہے، عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں. عورتوں کو پارٹی کی پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشنز میں پاور ملنا چاہیے، ان کو بولنے کا موقع، ان کو فیصلہ سازی کے موقع دینے چاہیے، کیونکہ جب وہ اسمبلی میں جاتی ہیں تو وہی لیجسلیشن کرتی ہیں، وہی پالیسیز بناتی ہیں. تو قائدانہ صلاحیتوں کو ان کے اجاگر کر کے ایسی جو پوزیشنز میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں خاص طور پہ. کیونکہ دیکھیے ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، اور یہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے ہمارا، یہ ہم کہتے ہیں ایڈوانٹیج ہے. جب آپ ان کو ٹرین، ایجوکیٹ، فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کریں گے تو ایڈوانٹیج کیسے ہوگا؟ وہ تو پھر آپ کے لیے ایک طرح سے ایک تلوار بن جائے گی جو آپ کو کاٹ دے گی. دوسرا پھر سیاسی مشاہد، پھر میں نے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ذاتی اور عوامی زندگی دونوں میں فیصلہ سازی کی مساویانہ مواقع. تو کہنے کو تو بہت باتیں میں کہہ سکتی ہوں اور بھی، لیکن یہ ایک جنرل آئیڈیا تھا. تو اس سال عورت مارچ کا میں نے مینیفیسٹو پڑھا ہے، اچھا مینیفیسٹو ہے. اس میں ان کا تھیم ہے ایکسیس ٹو جسٹس، اور جسٹس میں انہوں نے یہ ساری چیزوں کو رکھا ہے، تمام سوشل ایشوز کو اور اکنامک ایشوز کو، کہ کس وجہ سے یہ جو ہے انصاف نہیں مل رہا. اور ان کی تھیم مین ہے کہ وائلنس جو ہے، وائلنس ڈسٹروائے کری ہے اس کو، سوسائٹی کو. اور میں اگلی دفعہ وائلنس پہ ایک گفتگو کروں گی اسی سیریز میں، کہ کس طرح وائلنس جو ہے وہ معاشرے کو اور معاشی زندگی کو پاکستان میں افیکٹ کر رہی ہے. اور وہ میں عورتوں پہ فوکس اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ عورتوں کے سلسلے میں بات کر رہی ہوں، لیکن وہ ایک جنرل ٹاپک ہے، کیونکہ وائلنس جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ساری سوسائٹی کو ڈسٹروائے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت بھی سدھر نہیں سکے گی. یہ بہت سٹل، یعنی بہت آہستگی سے یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہماری معاشی ترقی میں بڑی سخت ان کی. آپ کا بالکل سمپل ایگزامپل اور لیٹسٹ ایگزامپل یہ سما کا جو اینکر یا جو پروڈیوسر ہیں وہ سڑک پہ کھلے عام مارے گئے. اچھا کیونکہ وہ اتنی ان پہ میڈیا پریزنس تھی، وہ تو میرے خیال میں، ورنہ تو روزانہ کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں کراچی میں، لاہور میں اور بھی شہروں میں اسٹریٹ وائلنس. تو اسٹریٹ وائلنس کس طرح آپ کی سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے، اور مار دھار اور جو چھینا جھپٹی ہے. تو وائلنس کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور عورتیں یہ اسٹیٹسٹکس میں شامل ہے کہ عورتیں تشدد کا شکار زیادہ ہوتی ہیں، اور عورتوں کو ایکسیس ٹو جسٹس بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی یہ کہتے ہیں کہ آپ فیملی آپ کا کور ہے، آپ کا کور ڈیزائن آف پاپولیشن فیملی ہے پاکستان میں، تو میری حجت یہ ہے کہ اگر آپ کو فیملی کو بچانا ہے تو آپ اتنی امپورٹنٹ چیز جو عورت ہے
اس کی جو نیڈز ہیں اور اس کی جو اکنامک پروگریس ہے اور جو اس کی انٹلیکچوئل پروگریس ہے آپ اس کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روکنا چاہیے. تو بس میں یہیں اس کو بند کرتی ہوں اور یہ سیشن ختم ہو تو پھر اگلے میں پلیز ڈسکشن کے لیے میں جی انوائٹ جی کروں گی. جی 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 بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا. جی بہت Thank شکریہ you very much. مہر زیدی، بہت شکریہ. 2 منٹ رہتے ہیں اس سیشن کو جانے میں. ہاں مہر زیدی یہ کی کمپلیٹ جی کر جی لیجئے. جی جی کمپلیٹ جی کر لیجئے جی ورنہ پھر وہ ویسٹ ہو جاتا ہے نا. وہ ماریا ہاں کہتی ہے ریکارڈنگ. 2 منٹ رہتے ہیں سیشن کو جانے میں اور ہم مہر زیدی کی کوئی گفتگو کوشچن پوچھے؟ مہر زیدی کی گفتگو سن رہے تھے. بس یہ ہے کہ اب چونکہ غزہ، تحفظ، معاشیات اور خواتین کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی کا جو بھی ایشوز ہیں، مجموعی طور پہ انسانی حقوق، جس میں اگر جو مہر کا وہ جملہ تھا کہ ہم فیملی کو جب بچانے کی بات کرتے ہیں تو فیملی کا بہت اہم فیکٹر عورت، جو کہ ایک طرح سے بیک بون ہوتی ہے، اس کو اگر ہم اس کو سیکیور نہیں کریں گے تو پھر کیا رہ جائے گا. لیکن بدقسمتی ہے کہ جب میں کہتی ہوں کہ بس ہمارے بہت ہندوستان کے گھرانوں میں ایسا سننے میں آتا رہا ہے اور ایسے بھی برصغیر پاک و ہند میں یہ صورتحال رہی ہے کہ خواتین کے حوالے سے سب سے زیادہ نیگلیجنس بڑھتی گئی ہے. پھر وہ غذا ہو ان کی، پھر وہ تعلیم ہو ان کی، پھر وہ ان کا تحفظ ہو، پھر وہ ان کی تشدد کے حوالے سے تو ہم بعد میں ہی بات کریں گے. وہ بھی وہ تو ایکسٹریم سچویشن ہے. تو مجموعی طور پہ ہر سطح پہ صورتحال ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ 1 منٹ رہتا ہے سیشن میں جانے میں. ہم اگلے جب سیشن میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں وہ اس ٹاپک پہ سوالات بھی اٹھائیں گے جو مہر نے آج جو لیے ہیں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں گے. تو اچھا میں ریکویسٹ یہ کروں گی کہ صحت پہ ضرور سوال کریں صحت کیونکہ پر جی جی بالکل صحت بالکل. پہ ضرور کریں کیونکہ صحت بنیادی بڑا بات ہے. امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل. جی جی بالکل اور بالکل. غذا کے ساتھ صحت بھی بہت جی جی امپورٹنٹ بالکل ہے. بالکل 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 بالکل. ٹھیک ہے، اور صحیح ہے. تو یہ سیشن جا رہا ہے اور میں تمام دوستوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اسی لنک کو ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں. اس وقت انور ظہیر ڈرائیور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فہیم اسلام انصاری موجود ہیں. تو تمام دوست جو ہیں ہمارے ساتھ وہ اسی لنک پہ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو میں سیشن ایکسپائر کرتی ہوں. ہمارے ساتھ نہیں آپ